अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि पाक फौज और इदारों के खिलाफ पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो हमें नज़र आ रही है और पाक फौज के जो सरबराह हैं उनके खिलाफ जो है वो एक पूरी कैंपेन हमें नज़र आ रही है। इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज सख्त नोटिस लिया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया है कि फ़ौज और इसके सरबराह के खिलाफ बैरून मुल्क गलीज़ मुहिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और कहा कि आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने इस मुहिम का जिम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को करार दिया है। इस पर ज़रा आगे चलकर बात करेंगे और साथ में वज़ीर दाखिला को भी हुक्म दिया गया है कि ऐसे शरपसंद जो अनासिर हैं उनसे आहिनी हाथों से निपटा जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने भी बात की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि तमाम जो झूठे केसेस बनाए गए मुझ पर, ये मुझे कत्ल करने की साजिश है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की जानिब से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ज़मान पार्क में मौजूद दहशतगर्द लोग वहाँ पर मौजूद थे, दहशतगर्दी में मुलव्विस लोग वहाँ पर हैं। अब कोई भी अगर हाथ उठाएगा, कानून हाथ में लेगा, पुलिस के खिलाफ उन्होंने कहा कि कोई अगर हाथ उठाएगा तो उनके हाथ तोड़ देंगे। मोहसिन नकवी साहब इस हवाले से क्या बात कर रहे थे, सुनिए जरा। अब तक की पॉलिसी ये थी कि नहीं, बस आप लोगों ने थोड़ा सब्र करना है। जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी कोई पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जो दहशतगर्दी में मुलव्विस रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं। अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। अगर अब कोई किसी भी सूरत में कोई एक्शन करेगा, उसका ऐसा जवाब देंगे कि वो एक दफा उनको भी पता चलेगा। तो जनाब मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमती रिट कायम करने के लिए पुलिस को अब फ्री हैंड दिया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर जो हंगामा आराई हुई थी, उस पर भी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इन एक्शन नजर आ रही है। 198 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीटीआई की सीनियर जो लीडरशिप है उसके घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। लाहौर में पीटीआई कारकुनान की जो गिरफ्तारियां हैं वो भी जारी हैं। सीनियर जो लीडरशिप है लाहौर में भी उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है क्या, सारी सूरत हाल पर जरा तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कुरैशी साहब भी, पीपल्स पार्टी का भी इस हवाले से हम मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले ज़रा आ जाते हैं, ये पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम स्टार्ट की गई है, इदारों के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़। अब इमरान खान साहब ये तो कह रहे हैं कि फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, आज डिस्टेंस किया है इस सारे तनाजुर को फवाद चौधरी साहब ने भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक फुल फ्लेज एक मैसेज देना चाहिए इमरान खान साहब को कि जो भी मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ बात करेगा, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बात करेगा, इसका हमारी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है? सोनिया, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक चंद मिनट का, बल्कि 2-3 मिनट का एक ओवरव्यू पिछले 48 घंटे में जो हुआ, मैं चाहता हूँ आप भी सुने और जो हमारी सुनने वाले हैं वो भी, देखने वाले भी देखें। अभी आप देख लें जिस अंदाज से अपने इसहाक डार साहब ने सेनेट में तकरीर की और वहाँ पे तकरीर के बाद रज़ा रब्बानी साहब ने उनको सेकंड किया और उन्होंने कहा कि जी इम्प्रेशन ये दिया गया कि जी शायद IMF और उसके पीछे वेस्ट ऑफ अमेरिका खड़े हैं, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार को निकालना चाहते हैं। फिर फौरी तौर पे IMF की तरफ से इसकी तरदीद आई। फिर आप देख लें कल क्या हुआ। कल सेनेट में अमेरिका की सेंटकॉम के चीफ हैं जनरल माइकल, उनसे सवालात पूछे गए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सेफ हाथों में पाकिस्तान का ये प्रोग्राम और मेरी जनरल आसम से रेगुलर रब्ता रहता है। अच्छा, अब एक ये सूरत हाल है। अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि PTI और PDM की जो लड़ाई है, जिस तरीके से इतनी आगे जा चुकी है कि दोनों इत्तफाक राय चाहते हैं आइंदे के सुनारे के लिए अपनी मर्जी का। एक आज बयान तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा सोनिया, हुआ है चौधरी शुजात साहब का। वो ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले, डायलॉग करे और इस सारे मामले को निपटाया जाए। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगी एहतशाम साहब, लेकिन माजूद के साथ साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके वक्त का। शाह महमूद कुरैशी साहब, आज जरा आगाज कर लेते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज बड़ा नोटिस लिया गया है, बड़े सख्त बयानात भी सामने आए
کہ پچھلے کچھ عرصے سے آرمی چیف کے خلاف، اداروں کے خلاف ایک منظم کیمپین جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے، جس سے ظاہر اداروں کا نقصان ہوتا ہے اور اس کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو ٹھہرایا گیا ہے۔ سر، آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو اس موقع پر ڈسٹنس کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے جو کہ اس طرح کے بیانات یہ پوری کیمپین سوشل میڈیا پر رن کر رہے ہیں؟ ویسے تو بیان آیا ہے کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، فواد چودھری صاحب کا بھی ابھی کچھ دیر پہلے بیان چل رہا تھا کہ ہمارا اس ساری صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے سیاسی رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے ایک غلط فہمی کو جنم دینے کی کوشش کی ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، فوج ہمارا قومی ادارہ ہے اور ہم اس کی اہمیت سے غافل نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج اپنے خطاب میں بڑی وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف کی اس کیا سرائی کو کوئی اہمیت کوئی دے گا یا دینی چاہیے۔ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، دیکھیے ہر شخص جس کے پاس فون ہے وہ آزاد ہے، خود مختار ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ ہم کسی پہ پہرا نہیں دے سکتے، لیکن تحریک انصاف کی نہ یہ سوچ ہے، نہ یہ کیمپین ہے اور نہ ہم اس کی کبھی اجازت دیں گے۔ اس میں شاہ صاحب ایک اور سوال پوچھوں گا آپ سے، یہ جو عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی 11 ماہ میں پی ڈی ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، انہوں دونوں نے جو بھی جس ایک دوسرے کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا وہ اس لیے کیا کہ وہ اتفاق رائے چاہتے ہیں اپنی مرضی کا، وہ چاہتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں جلدی الیکشن ہو، اس پہ دو رائے نہیں ہے، ہونے چاہیے 90 دن کے بعد الیکشن ہونے چاہیے۔ دوسرا وہ عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ ذرا پیچھے چلے جائیں تھوڑی، یہی نواز شریف مریم نواز جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل فیض کے خلاف بولا کرتے تھے، آج وہ ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے آپ دیکھ لیں اس وقت کیا ہوتا تھا، آپ کی پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی تھی، آپ آتے تھے بیچ میں ریسکیو کرنے کے لیے۔ آج یہی کام جو ہے نا آپ شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں، تو میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ اداروں کو کیوں نہ دور کر دیا جائے، آپ لوگ مل کے کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈیں، سیاسی لوگ تو بالکل چاہتے ہیں کہ اداروں کا اپنا ایک آئینی رول ہے اور اپنے آئینی رول کے اندر رہیں اور اس سے تجاوز نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کا اپنا بھی ایک ارادہ ہے اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں بھی اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک گفت و شنید کا تعلق ہے، سیاست میں بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، معاملات حل ہوتے ہیں، لیکن نیتیں درست ہوں۔ ایک طرف یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے دیکھا زمان پاک میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ آج بھی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، کل ساری رات لاہور میں، اسلام آباد میں پولیس نے چھاپے مارے ہیں، گرفتاریوں کی کوشش کی ہے، لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں، نہ انہیں خواتین کا احترام کیا ہے، نہ بچوں کو دیکھا ہے، 10 سال کے بچوں کو اٹھا لیا، خواتین کو پریشان کیا۔ تو اس ماحول میں اس کو کیا آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کہیں گے یا اس کو سازگار ماحول کہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ایک چیز اور بتا دیجیے کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، ابھی یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے، بھی اس سارے معاملے کو نپٹانے کے لیے کچھ بیچ میں لوگ آنے چاہیے۔ تو شجاعت صاحب کا ایک اچھا بیان آیا ہے کہ جی حکومت انیشیٹو لے اور ڈائلاگ کی بات کرے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے یا ہم توقع رکھنا چھوڑ دیں؟ اگر یہ آرمی چیف کہتے ہیں میں ایک پولیٹیکل ہوں، میرا کام اپنے ادارے کو دیکھنا ہے، میں نے بیچ میں نہیں آنا، تو دونوں سائڈ جو ہے نا وہ بالکل تکیہ نہ کریں ان پہ، بیچ کا راستہ تلاش کریں۔ بیچ کے راستے کے لیے اپنے رویوں میں تو درست کریں۔ اس وقت رویہ کیا ہے؟ حکومت کے وزراء کے بیانات تو سنیں، آپ رانا ثناء اللہ کی گفتگو تو سنیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، مریم نواز صاحبہ کی ذرا لب و لہجہ تو دیکھیں آپ بتائیں یہ بیچ کا راستہ کیسے نکلے گا اگر اس قسم کے جملے وہ استعمال کریں گے، اس قسم کی جارحانہ ان کی ایک روش ہوگی، تو باقی راستے نکلتے ہیں۔ سیاست میں گفت و شنید ہوتی ہے، ہمیں اس پر کوئی مضاحکہ بھی نہیں ہے، اور راستہ تو ایک ہی ہے اور وہ ہے شفاف انتخابات۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ صاحب، بالکل آپ کی بالکل صاحب رائے ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اب بدلتے ہوئے حالات میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت تو الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بھول میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھیے، آج سنیے، یہ ملک حکومت کے موڈ پہ چلنا ہے یا آئین کے مطابق چلنا ہے؟ دیکھیے موڈ تو چینج ہوتے رہتے ہیں نا، آئین تو ایک ہے اور آئین کو اہمیت ملتی ہے، موڈز کو اہمیت نہیں مل سکتی۔
صحیح. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب, آج محسن نقوی صاحب کی جانب سے بھی بیان آیا, انہوں نے کہا کہ اب ایسا جواب دیں گے کہ ان کو لگ پتہ جائے گا. ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی پولیس پر ہاتھ اٹھائے تو ان کے ہاتھ توڑ دیں گے, فری ہینڈ دے دیں گے پولیس کو کہ ہر صورت حکومتی ریٹ قائم کی جائے. جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کے گھروں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں, تو اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی سر؟ جی سکی تھی اور پچھلے ریٹ قائم کر رہے ہیں لوگوں قانون کو, کورٹ کے آرڈرز کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے کہ جو بیان جو ہے تو وہ سخت بیان محدود نہیں ہے, اس کی تو ہم نے جیل میں رویے پہ سب سے جی بار بار بات آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. وہ خود بھی کہتے ہیں مجھے مار دیں گے اس لیے لوگ مجھے اپنے جانے نہیں دیتے, اور کل آپ دیکھیں دوبارہ پھر نیب میں بھی ان کی بیگم صاحبہ کی پیشی ہے, اوپر نیچے کیسز لگ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب تک گرفتاری نہیں دیں گے ان کو چین نہیں آئے گا؟ مجھے آپ کا سوال نہیں دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں شاہ صاحب کہ کل نیب میں عمران خان صاحب کی ان کی بیگم کو بلایا گیا وہاں پہ توشہ خانہ کے حوالے سے. اسی طرح اوپر نیچے کیسز ہیں, کل اور کسی کیس پہ بھی جانا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کل آئیں گے پھر لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, پھر ہنگامہ ہوگا, پھر وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی مجھے مارنے کا پلان کیا ہوا ہے وہ گرفتار کر کے چھوڑنا ہے انہوں نے؟ یہ تماشا حکومت چاہتی ہے. لاہور ایئرپورٹ پہ آئے کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, اسلام آباد میں ایک ہنگامہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ وقت کا. ناظرین, پیپلز پارٹی کے رہنما عامر حسن صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ عامر حسن صاحب آپ کے وقت کا. عامر حسن صاحب, ایک طرف تو ظاہر ہے معاشی بحران عروج پر ہے, لیکن یہ سیاسی رسہ کشی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. لیکن آج ایک اچھا بیان آیا بلاول بھٹو صاحب کا, انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنے کے حوالے سے بات کی ہے, مسائل کا حل نکالنے کی بات کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے سر یہ امپلیمنٹ ہو پائے گا جو اس وقت گورنمنٹ کی روش ہے؟ اور عامر صاحب کل کی خبر کے مطابق جو آج رپورٹ ہوئی ہے وہ صرف پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں, عمران خان کی پارٹی سے بظاہر لگتا ہے کوئی مشورہ نہیں کر رہے, نہ بلا رہے انہیں. بہت شکریہ جی. دیکھیں, سیاسی اگر حالات کو بہتر کرنا ہے اور یہ جو پولرائزیشن ہے اسے کم کرنا ہے تو رویہ صرف حکومت کو ٹھیک نہیں کرنا. میں اس میں حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ حکومت بہت اچھا جا رہی ہے یا ان کا لہجہ بہت بہتر ہے, لیکن ایک بات تو ہے کہ ایک عرصے سے لہجہ جو بدترین لہجہ اختیار کیا ہے وہ عمران خان نے کیا ہے. وہ حکومت میں تھے تو پھر بھی ان کا لہجہ بدترین تھا, آج وہ اپوزیشن میں ہے تو پھر بھی ان کا لہجہ بدترین ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف رویوں کو بہتر کرنا پڑے گا اور سیاسی ڈائیلاگ کا آغاز کرنا پڑے گا. سیاسی ڈائیلاگ کا آغاز کیے بغیر ویسے عامر صاحب آپ کی پارٹی اس نیچ پہ نہیں گئی جس پہ پی ایم ایل چلی گئی ہے, آپ نے ابھی بھی ڈسٹینس کیا ہوا ہے اس سے. اس پہ وجہ یہ ہے احتشام صاحب کہ ہم لوگ ایک سیاسی جماعت ہیں, ایک جمہوری سیاسی جماعت ہیں اور ان سے زیادہ میچور پولیٹیکل پارٹی ہیں. ان یہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کبھی نہ کبھی ایک پروپیگنڈا کے ساتھ ان کی سیاست رہی ہے اور ہماری سیاست ایک نظریے کے ساتھ رہی ہے. اسی لیے ہم نے کل کے جو لوگ تھے جب وہ بد زبان تھے انہیں بہتر کیا, جو آج بد زبان ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو میرے خیال سے لگام دیں تاکہ بات آگے بڑھے. لیکن بات یہ کہ رویہ ایک ایسا بنا دیا گیا ہے, اب یہ جیسے ملک کے اندر انہی قوانین کے تحت عمران خان نے ہمارے اوپر کیسز بنائے تھے, اپوزیشن کے دوسرے افراد کے اوپر بنائے تھے, ہم لوگ بھی عدالتوں میں جاتے تھے. کہ آصف علی زرداری سابق صدر نہیں تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید عالم اسلام کی اور دنیا کی لیڈر تھی, وہ بھی تو عدالتوں میں جاتی. کیا یہ پاپولیرٹی کا یہ طریقہ ہے کہ آپ عدالتوں کے اندر دھینگا مشتی کریں, جتھے لے کے جائیں, لشکر کشی کریں, پھر زبان ایسی استعمال کریں؟ میں سمجھتا ہوں اس پہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیکن عامر حسن صاحب
दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं ना कि ये 80 से ज़ायद तकरीबन सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है जो खान साहब पर मुकदमात बनाए गए हैं, दहशतगर्दी से लेकर एक 302 तक का पर्चा खान साहब पर लगाया गया है। वो कह रहे हैं मन घड़त मुकदमात हैं। फिर दूसरा ये लॉजिक देते हैं खान साहब अदालतों में पेश ना होने की कि इन सब का मकसद मुझे रास्ते से हटाना है, ऑलरेडी उन पर एक अटेम्प्ट हो चुकी है, हमला हो चुका है। तो सर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनकी लॉजिक में वजन भी है कि हमला तो हुआ है उन पर? देखिए, वजन उनकी अपनी हुकूमत थी, हमला हुआ, वो भी इन्होंने, इमरान खान साहब ने उसे खुलने ही नहीं दिया मामले को। मेडिको लीगल होना चाहिए था, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी। आप पे हमला, किस पे हमला हो और वो घर जाके बैठ जाता है, किसी सरकारी इदारे को ना तफ्तीश करने देता है, ना अपना जख्म चेक करवाता है, ना कोई मेडिको लीगल रिपोर्ट करवाता है, ना अदालत के अंदर जाता है। देखिए, इमरान खान साहब को तो बड़ी सहूलत है, जितने भी केसेस हो जाएं उन्हें धड़ाधड़ जमानतें मिल रही हैं। एहतशाम साहब तो सियासी तारीख से आगाह हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सुबह लाहौर की अदालत में होती थी, दोपहर को पिंडी की अदालत में होती थी, दूसरे दिन कोयटा की अदालत में होती थी, तीसरे दिन कराची की अदालत में होती थी। और कराची लेकिन में आमिर साहब मुझे पता है जब आसिफ जरदारी को लियारी जेल में मिलने जाती थी तो पत्थरों पे उनको बच्चों के साथ 2-2 घंटे बिठाया जाता था, फिर उसके बाद मुलाकात कराई जाती थी। और वो ईद के दिन थे कि बाप से मिलने के लिए बच्चों को जिस तरह रखा जाता था। और मोहतरमा ने तो कभी जाती रोना नहीं रोया, कभी नहीं सुनाई। और देखिए, कत्ल अल्लाह ताला सबको, हम ये बातें करना सोनिया साहब बड़ा आसान है कि मुझे कत्ल करना, कत्ल जो हुए हैं उन्हें पता है, कत्ल करना ये कि मुझे मार देंगे एक और बात है। और भुट्टो साहब का यकीन था, और वो किताब लिख रहे थे इफ आई एम असैसिनेटेड, कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो वो सारी पशीन गो, या लीडर में फर्क होता है। हाँ, आपने कहा ना कि सर कत्ल हुआ नहीं है, अभी कहने और होने में फर्क है। तो सर ये तो हमारी एक सियासी तारीख है, लियाकत अली खान से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेकर। तो सर इससे पहले कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा दोबारा से रिपीट हो, एहतियात जरूरी है ना। और हमारे यहाँ आमिर साहब हमारे यहाँ जो है ना सियासी कत्ल हुए हैं। अभी आप देख लें, अपनी किताब में भी लिखा, उन्होंने वैसे भी कहा करते थे लेट भुट्टो साहब कि मुझे अगर मारा गया तो हिमालय रोएगा। आपने देखा चंद एक छोटी मोटी गिरफ्तारियां हुई, फिर मसला ख़त्म हो गया, कुछ लोगों ने अपने आप को आग लगाई। एक जिसको कहना चाहिए एक तहरीक चलनी चाहिए थी इतने बड़े आदमी को मारने के खिलाफ, जो होनी चाहिए थी वो नहीं चली। ठीक है, अच्छा एहतशाम साहब आप उसी का मौका दे दें। जी, मैंने सोनिया साहबा ये नहीं कहा, मैंने ये बात नहीं की कि मारा जाएगा या ना, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, मैं कोई शकूक शुबहात नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब तो बहुत पहले से बहुत से मंसूबों की रोज बयानियां तब्दील करते हैं। कभी वो हम पे कत्ल का इल्जाम लगा देते हैं, जो मकतूल रहे हैं, शहीद रहे हैं। हम जब मारने, हमने तो जनरल जिया की फैमिली को कुछ नहीं कहा, हमने नसीम हसन शाह जिसने एडमिट किया, हमने उसे कुछ नहीं कहा, हमने इमरान खान को क्या तो डिवाइन इंटरवेंशन हो गया था, आपने क्या करना था आमिर साहब? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, नसीम हसन शाह ने मानना था ना, और बदतरीन दुश्मन थे सारे। पीपल्स पार्टी कभी भी इंतकाम पे और कत्लो गारत पे यकीन नहीं रखती। हम जहर का प्याला पीने वाले आशिक हैं, किसी की जान लेने वाले नहीं। चलें, पॉइंट आ गया है। एहतशाम साहब, ये इमरान खान के लाओ लश्कर के सामने आपको लगता है कि गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही है? पिछले 10 दिन से हुकूमत पूरा जोर लगा रही है, लेकिन इमरान खान साहब को ना गिरफ्तार कर पाई, ना अदालतों में पेश कर पाई। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने इस सारी एक्सरसाइज से कुछ हासिल किया? सुनिए, हासिल तो कुछ नहीं किया, और जितने फ्रस्ट्रेशन के बयानात आए हैं, अभी कल ही मैं सुन रहा था अपने एहसन इकबाल साहब को भी कि हमारी 6-6 महीने 200 साल 1-1 साल ज़मानत नहीं होती थी। और इसको फ़ौरन खड़े खड़े गाड़ी में ज़मानत पहुंच जाती है। और यही बात राना सनाउल्लाह कहते रहे कि जी इसको गिरफ्तार नहीं करने दिया जाता। भाई ठीक है, अभी एक मुकदमे में परसों 10 केसेस जोड़ के उनको ज़मानत दी गई। तो ये भी तो है सोनिया कि जाली केसेस बनाए गए, और यही काम माजत के साथ, मुझे कोई लफ्ज़ चबाने की जरूरत नहीं है, पीटीआई वाले भी यही किया करते हैं। उन पर भी इतने केसेस किए थे कि सूरत हाल ख़राब हुई थी, अल्टीमेटली वो ज़मानतों से बाहर आ गए थे। सोनिया, असल सवाल इस वक्त ये है कि ये जो सियासी लड़ाई है ना, ये सियासी लड़ाई का एक ही हल निकल सकता था। अब तो यह है कि दोनों 1 इंच पीछे हटने की तैयार नहीं, इनको सामने बिठाने वाला कोई नहीं। होना चाहिए था कि ये पीडीएम की सारी जमातें, ये इतनी मुश्किल से इन्होंने वक्त गुजारा है सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, अस्करी माज पे, कि नहीं चाहिए था कि बैठ के काम करते, कुछ थोड़ा डिलीवर करते। आज अच्छी बात हुई है कि 50 रुपये पेट्रोल कम हुआ, वो भी इस तरह कम हुआ कि आप देख लें दुनिया में 66 बैरल अ डे हो गया। बढ़ाने की, कम करने की बजाय बढ़ाए जा रहे हैं। 5 रुपये कम करते हैं, 100 रुपये बढ़ा देते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है आमिर साहब, जो आपके पार्ट पे बहुत गलती हो रही है, देखिए आपको बात माननी पड़ेगी, उसके साथ लोग हैं।
آپ جو مرضی کر لیں، لوگ ہیں غلط یا صحیح کی طرف نہیں جاتے، بغیر بتائے آپ دیکھ لیں ہزاروں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اس کا بیانیہ بکا ہے، آپ کا نہیں بکا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، اور نہ ہی ابھی تک یہ لوگ مل کر کوئی بیانیہ بنا پائیں. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس عامر حسن صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، ابھی جو ماحول ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو توڑ پھوڑ ہوئی، اس میں متعدد 100 سے زائد کارکنان گرفتار ہو گئے ہیں. خان صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیں، آپ کو کیا لگتا ہے سر وے فارورڈ کیا ہے؟ جو ویڈیو آئی ہے تو بڑا بے ایمانہ بالکل تشدد نظر آ رہا ہے. غلط ہے، جب ان کے زمانے میں اگر ہوتا تھا تو وہ غلط تھا، ہم تو بالکل اس کے قائل ہی نہیں ہیں. لیکن سونیا سوال یہ ہے کہ 11 مہینے کے بعد حکومت اس نتیجے پہ پہنچی ہے اور اتنی ضد کے ساتھ پہنچی ہے، معذرت کے ساتھ. ان کی پارٹی، عامر صاحب کی بھی پارٹی یہی چاہتی ہے کہ گرفتار ہو، ٹھیک ہے، ابھی اگر کیسی ہے تو گرفتار ہونا چاہیے ان پرنسپل، ٹھیک ہے گرفتار ہونا چاہیے، لیکن وہ اگر سپیریئر عدالتیں اس کو دے دیتی ہیں، چھوٹ دے دیتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان سے گلا کریں، شکوہ کریں. باقی زیادہ تر کیسز تو ٹرمپ اپ چارجز ہیں، کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار، اس کو کہ اب دہشت گرد ہے. اب جس طریقے سے اس کا گھر کا دروازہ توڑا گیا، بشرا بی بی کے لیے مشکلات پیدا کی گئی. لیکن سونیا میں کہتا ہوں لوگ بھول جاتے ہیں، کیا یہ مریم نواز جب کراچی میں تھی تو ان کے ہوٹل کا دروازہ نہیں توڑا گیا تھا؟ یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ پھر وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جیسا آپ کرتے ہیں بھرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. کاش کوئی بڑا آدمی بٹھائے ان کو، غصے سے، زور سے، پیار سے، محبت سے. نہیں بٹھائے گا تو وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. کون ویسے بٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں شجاعت نے بات کی ہے، ابھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ شجاع صاحب نے جو بات کی ہے، اب جو کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے، کاش پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی بنائے، کم از کم اس کے لیے مشکلات تو پیدا کریں کہ ہم اس کو بلا رہے ہیں، وہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، انہوں کا کیپٹل بلیڈ ہوا ہے بہت زیادہ، پولیٹیکل کیپٹل، خاص طور پہ پی ایم ایل این کا. مریم نواز صاحبہ کی تو بالکل لائن ہی کچھ ہو رہا ہے، وہ تو زمان پار کو ضمانت پار کا نام دے دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اور سخت قسم کی جس کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے، چور ہے، پتہ نہیں ایسے لفظ ہیں کہ جیسے. اور ابھی خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ مریم نواز نے کہا کہ ہر صورت عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گی اور اس ریٹ کو، ریاستی ریٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے. یہ دونوں طرف سے ہوگا. اگر سوشل میڈیا پہ جو بکواس چل رہی ہے نا، یہ دونوں لوگ کر رہے ہیں، فوج کے خلاف کر رہے ہیں یا سیاسی جماعتوں کے خلاف کر رہے ہیں. ابھی مریم نواز کے خلاف بھی بڑی انتہائی بیہودہ قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ سن کے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. اب سوال یہ کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پوائنٹ سکورنگ سیاسی طور پہ ہم اتنی کر لیں گے کہ کل الیکشن جیت کے آئیں گے تو پھر وہ اپنا کام. دیکھیں اس طرح پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی. ہاں اس وقت ان کا گراف بہت اچھا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ لیں اب مفت آٹا دینا شروع کیا. آج ایک جگہ ایک بوڑھی خاتون کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک بوڑھے آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے مفت آٹا لینے کے چکر میں. یہ حکومت نہیں ڈیلیور کر پا رہی. ان کو چاہیے تھا کہ وائر میڈیا ڈھونڈ لیتے، بجائے اس کے کہ جی وہ نہیں بات کرنا چاہتا، وہ گیون نہیں کر رہا تو ہم بھی نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ بات پھر وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، لوگ آپ سے توقع کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو شجاعت نے کہا ان کو اس طرف جانا چاہیے. اگر نہیں جائیں گے تو سونیا کل پھر فوج کے ادارے کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے اس کا نوٹس پرائم منسٹر نے اگر لیا تو بالکل ٹھیک لیا. اگر باقی لوگ بھی ان کی پارٹی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کیا، لینا چاہیے. بھائی فوج کو آپ خواہ کیوں اس سارے معاملے میں لے کے آ رہے ہیں؟ وہ ایک بندہ جو آنے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ جی میں نہیں ہوں، میں گریڈ 22 کا آدمی ہوں، میں نے اپنے ادارے کو ٹھیک کرنا ہے، چیزیں ٹھیک کرنی ہے، دہشت گردی ہے میں نے نہیں کرنا. عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، ایف آئی اے موجود ہے، نیب موجود ہے، اس سے بڑی عدالتیں موجود ہیں. کسی کا زیادتی ہوگی تو جا کے وہ عدالتوں سے انڈو کروا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ تکیہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ 30 سالوں میں تکیہ پیپلز پارٹی اور عامر صاحب پی ایم ایل این نے کیا. اور 90s کی دہائی پیتھولوجیکل ہیٹریٹ وہ اس لیے قائم ہوگی تھی کہ دونوں برداشت نہیں کرتے تھے. 2006 کر کے آپ 6 میں آپ نے دیکھا اللہ کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، لیکن 4 میں نبی معذرت کے ساتھ مرحومہ بے نظیر صاحب نے ہاتھ میں لایا مشرف کے ساتھ. پھر جب ان کی حکومت آ گئی پھر یہ آپ کو یاد ہے 11 میٹنگ ہوئی تھی کس طریقے سے جو نثار علی خان اور جنرل کیانی کو ملنے جاتے تھے شہباز شریف صاحب کہ جی ان کی حکومت ہٹائی جائے. تو یہ تو لڑائی چل رہی ہے. لوگوں کا خیال ہے اسی لڑائی میں ہمیں کچھ حاصل ہوگا. میرا نہیں خیال سے کچھ حاصل ہوگا. زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ہو رہا ہے. بالکل. اور عامر حسن صاحب جس طرح کے بیانات اب آ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد ڈکلیئر کر لینا چاہیے. آج بھی ہم دیکھ رہے تھے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ زمان پارک میں موجود بہت سے لوگ دہشت گردی میں ملوث تھے. پھر وہ کہہ رہے ہیں ایسا جواب دیں گے ان کو لگ پتہ جائے گا
جو پولیس کی طرف ہاتھ اٹھیں گے ان ہاتھوں کو توڑ دیں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بیانات آنے چاہیے, وہ بھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے, جن کی ظاہر ہے بڑے محدود اختیارات ہیں, الیکشن کرانا ان کا کام ہے, اور اس طرح سے بیانات, ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ان کا کام ہی نہیں ہے یہ, پوسٹنگ ٹرانسفر کا نوٹس لیا الیکشن کمیشن نے, یہ بھی وہ کام کر رہے ہیں. جی, جس کے لیے آئے وہ نہیں کرے. یک طرفہ معاملہ ہو تو میں کسی ایک پہ تنقید کروں, دو طرفہ ہے, میں بارہا کہہ رہا ہوں. وزیر اعلیٰ ہیں, ظاہر ہے نگران وزیر اعلیٰ ہیں, ڈے ٹو ڈے میٹرز کو بھی دیکھیں گے. اگر پولیس کے اوپر حملہ ہوگا, پولیس کی گاڑیاں جلائی جائیں گی, تو وہ کہیں گے میں تو الیکشن کرانے آیا ہوں, پولیس کو مار دو, جلا دو, میں بولوں گا نہیں. ایسے تو نہیں ہوگا, جواب تو دینا پڑے گا. ظاہر ہے وہ صوبے کو ہیڈ کہہ رہے ہیں. صحیح بیان ہے کہ ہاتھ توڑ دیں لوگوں کے, اور توڑے بھی جا رہے ہیں. ایسا بات سنیں, میں سمجھتا ہوں یک طرفہ نہیں. احتشام صاحب, آپ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں. اس ملک کے اندر بڑا بڑا ظلم ہوا ہے. میں نے بارہا آپ کو کہا کہ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو نے سیاسی جدوجہد جلاوطنی لندن میں کی. کیا فوج کے خلاف بات کی یا ملک کے خلاف بات کی؟ کیا سپریم کورٹ نے جب ہمیں سزائے موت دی ذوالفقار علی بھٹو کو, کیا ہم نے اس طرح لشکر کشی کی, جتھے لے کے پہنچے؟ دیکھیے دونوں طرف سے دیکھیں نا. یہ جو زمان پارک کے رہائشیوں سے جا کے پوچھیں, وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے کہ خواتین وہاں پہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا پوریاں رکھ رکھ کے, اور جو پولیس کو مار رہے تھے. پہلی دفعہ پولیس کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, پولیس والے زخمی ہوئے ہیں, مارے کھائی ہیں, لیکن گولی نہیں چلی. یہ بھی تو معاملہ دیکھیں نا. اور لیکن دوسری طرف سے جس طرح کے ٹرینڈ لوگ آئے ہیں, اب یہ جو لوگ آئے ہیں وہاں سے, نفاذ شریعت والے, طالبان والے, وہ بھی تو لوگوں نے دیکھے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ بھی چیزیں دیکھیں, معاملہ دونوں طرف سے خراب ہو رہا ہے. یہ بھی الزامات ہیں نا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جب میں گیا تو نامعلوم افراد تھے, پورے قتل کرنے کی پلاننگ تھی. چیف جسٹس نوٹس لیں کہ وہ لوگ عدالت کے اندر کیسے پہنچے. نہ آپ عمران خان کی بات سنیں, نہ آپ وزیر اطلاعات کی بات سنیں. آپ خود سے انالائز کریں, کس سیاسی لیڈر کو اجازت ہے کہ اس طرح لشکر کشی کر کے گیٹ توڑے؟ عمران کا گیٹ ٹوٹنا بڑا افسوس ہے, لیکن جوڈیشل کمپلیکس کا گیٹ ٹوٹنا کوئی افسوس نہیں. میں بالکل کس کا گیٹ اہم ہے, مجھے بتائیں کس کا گیٹ اہم ہے, ایک شخص کے گھر کا یا جوڈیشل کمپلیکس کا؟ دونوں اہم ہیں. گھر اور گھر کی چار دیواری بھی اتنی محترم ہے, اس طرح جوڈیشل کمپلیکس بھی محترم ہے. دیکھیں جس گھر سے پیٹرول بم جلیں گے, جس گھر سے فائرنگ ہوگی, جس گھر سے پولیس والے زخمی ہوں گے, اس گھر کو پھر وہ گیٹ ٹوٹتے ہیں. لیکن جوڈیشل کمپلیکس انصاف دینے والا ہے, اور وہ جہاں پہ آپ کو 8 ضمانتیں روز کی مل رہی ہوں. احتشام صاحب پھر واپس آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یک طرفہ بات کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ نے ایک تو بات کی, آپ نے محترمہ کے بارے میں کہا کہ ہم نے 2006 میں مشرف سے ہم نے کوئی ہاتھ نہیں ملایا. ہم نے کیا یہ کہ ہم نے مشرف کو نکالنا تھا, ہم نے طریقہ اختیار کیا, محترمہ نے اس سے وردی اتروائی, واپس آئی, پھر میاں نواز شریف بھی واپس آئے. اب حال یہ ہے, کوئی بڑا نہیں بنے گا, سہانی بڑے ہیں, انہیں بڑا بننا پڑے گا. واپس آئیں, مساق جمہوریت سائن کریں, مساق معیشت کریں, اس کے بعد بیٹھیں, گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف آئیں. اگر آرمی کہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, تو ان سے لکھوائیں, انہیں اے پولیٹیکل کریں, اور پھر ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں. پھر عامر صاحب دوسری طرف آپ دیکھ لینا, معذرت کے ساتھ ایک جعلی ارینجمنٹ کر کے راجہ ریاض کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے بعد سارے کے سارے آپ نے نیب لا تبدیل کروا دیے, یہ انتخابی اصلاحات کروا لی, بے شمار لوگوں کی چھوٹ ہو گئی. وہ عمران کہتا ہے 1200 لوگ چھوٹ کے چلے گئے ہیں, اور اس میں کتنے اربوں روپیہ کھایا گیا. تو یہ بھی تو ایک اپنی جگہ صورتحال ہے نا. شام صاحب, قانون عمران خان نے بھی تبدیل کر کے اپنے کسی مخالف کو باہر نہیں رہنے دیا تھا. آج تو بڑا بشرا بی بی کو کچھ بھی نہیں ہوا اور شور مچ جاتا ہے. کیا فریال تالپور کو جس طرح گرفتار کیا گیا اور عید کی رات میں گرفتار کیا گیا, کیا دیکھیں نا معاملات کو, آپ سارے کو دیکھیں. بشرا بی بی کو تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا ابھی تک. اللہ بشرا بی بی کی مریدنی گوگی کر لیا, تو وہ گوگی کیوں بھاگی ہوئی ہے؟ گوگی کے ذریعے ہیرے کس نے لیے؟ یہ بات ویسے آپ کی درست ہے نا عامر حسن صاحب, پولیٹیکل وکٹمائزیشن خان صاحب کے دور میں ہوتی تھی, وہ بھی غلط تھی. آج ہو رہی ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ بھی کہیں دیکھیں سونیا صاحبہ, بشرا بی بی پہ مقدس گائے نہیں ہے کہ عمران خان آرمی چیف کو گالیاں بکیں اور بشرا بی بی کے احترام پہ لیکچر دیں. بشرا بی بی کی مریدنی لوٹ کے چلی جائے پنجاب, اس کا مرید بزدار بیڑا گرک کرتے. کوئی تعلق نہیں ہے. گورنمنٹ آپ کی ہے, انٹرپول کے ذریعے لے کے آئے نا, بڑے بڑے لوگوں کو پاکستان میں لایا گیا, تو کیس بنائے تکڑا سا,
اور ان کے خلاف کیس بنائیں, لے کے آئیں ان کو دبئی میں یا امریکہ میں. حکومت اتنی تگڑی نہیں ہے کہ کوئی کیس تگڑا بنائے گی, آپ کو بھی پتا ہے جس حالات میں یہ چل رہی ہے. کیوں نقصان ہو رہا ہے عامر حسن صاحب؟ سیاسی طور پہ تو آپ بہت نقصان کر رہے ہیں اپنا, خاص طور پہ آپ کی پارٹی. وہ بھی آپ نے دیکھا جو ارینجمنٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنا ساؤتھ پنجاب میں, باقی جگہوں پہ, ادھر سے بھی انہوں نے آپ کو جھنڈی دکھا دی ہے پی ایم ایل نے, وہاں پہ بھی آپ کو وہ کنسیڈ نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ وقت آنے دیں, یہ کس کا فائدہ ہوگا کس کا نقصان ہوگا. ہاسٹیلٹی سیاست کے اندر کبھی فائدہ نہیں دیتی. عمران خان کی زبان سے جو وہ کانٹے بو رہا ہے یہ اس کے لیے عذاب ثابت ہوں گی. آپ دیکھ لیجئے گا, یہ پاکستان کی سیاست ہے. آپ آرمی چیف, فوج, پاکستان کا آئین, قانون, پارلیمنٹ اتنے دشمن پیدا کر لیں تو آپ کیسے سیاست کر سکیں گے؟ سر یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں آپ لوگ, سارے پاپولر ہیں. ہاں یہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ آئین قانون حکمرانی کی بات کرتی ہے, تو پھر آئین میں تو یہ بھی ہے نا سر, 90 روز کے اندر الیکشن کرائیں. پھر آپ کی حکومت بہانے بناتی ہے, کبھی کہتی ہے ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, کبھی کہتی ہے پیسے نہیں ہیں. سر وہاں آپ کو قانون کی حکمرانی یاد نہیں آتی, وہاں عدالتوں کے فیصلے یاد نہیں آتے. آئین اور قانون تو ہر سکتے گھر کی لوگ ماشاءاللہ دو وہاں پہ کلیکٹیو وزڈم ہے. مجھے اکیلے کو ذرا جواب دے لیں. بات اتنی ہے کہ دیکھیے الیکشن ہونے چاہیے, ہوں گے, لیکن بات ہے آپ دونوں کبھی یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ وہی الیکشن ہے, اگر چلیں الیکشن ہو گئے, عمران بڑا پاپولر ہے بقول آپ کے, تو وہ دونوں اسمبلیاں جیت جائے گا, تو پہلے بھی تو اس کی حکومت تھی, توڑی کیوں بھائی؟ جو توڑی ہے وہی مانگ رہا ہے دوبارہ سے مجھے حکومت دے. آپ نے کیوں توڑی تھی؟ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں کروایا تھا بل کے؟ اس کے بعد بیڑا گرک ہوا آپ ساری پارٹیوں کا, اس کو رہنے دیتے تو صاف ہو جانا تھا. اس نے 5 سال رہتا تو جنرل فیض کو آرمی چیف بناتا اور پاکستان کے اندر تماشبینی بچاتا. یہ غلط ہو گیا عامر صاحب, یہ nobody is prepared to buy that theory. کوئی اب ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ پینک میں آپ لوگوں نے فیصلے کیے تھے. نا یہ سب کو پتا ہے, وہ ایک آپ کو بھی صاحب پتا ہے, ہمیں بھی صاحب کو پتا ہے. بتایا نہیں یہ سب کو پتا ہے. جنرل فیض اس کا بلو آئیڈ تھا, اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا, یہ ساری دنیا جانتی ہے. اس لیے سر آپ نے ہٹایا ہے, اس لیے مل کے ہٹایا ہے خان صاحب کو. حالانکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بچایا ہے. ریاست کو بچایا ہے, اس کا بلیو آئیڈ آرمی چیف نہیں بننے دیا. تاریخ میں پہلی دفعہ احتشام صاحب میرٹ پہ آرمی چیف جو پہلے نمبر پہ سینیورٹی پہ ہے وہ بنا ہے. یہ 6 نمبر والے کو بنانا چاہتا تھا. جس طرح اس نے اسے ISI چیف بنایا ہوا تھا اور جس طرح وہ اس کے لیے کر رہا تھا. آج جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, وہ کہتی ہیں فلاں کو کام یہ جنرل فیض کرتا تھا, یہ بھی جنرل فیض کرتا تھا, یہ بھی جنرل فیض کرتا تھا, اور عمران کہتا تھا ہر کام جنرل فیض کرے. اس نے ہر جرنیل کو نیچے لگایا ہوا تھا. تو یہ چیزیں سب کو پتا ہیں. عامر صاحب وہ کہنے نے گل ویلے دی, اگی باجوہ صاحب جو بھی مرضی کہتے رہیں آپ کو کہ جی یہ سارا کام میں نہیں کرتا تھا, یہ جناب ISI چیف کیا کرتے تھے, کون ان کی بات کو مانے گا؟ آرمی چیف کو نہ کر سکتا ہے پاکستان میں, اس کا ادارہ اس کے خلاف جا سکتا ہے. میں شام صاحب آپ کی بات پہ ایگری بھی کرتا ہوں, آگے بھی بڑھاتا ہوں. یہ نیکسس تھا, باجوہ نازی فیض نیکسس تھا, جنہوں نے پاکستان کا 4 سال بیڑا غرق کیا ہے. اور اس وقت عمران کہتا تھا باجوہ سے ڈیموکریٹ جرنیل ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں عامر حسن صاحب. ٹھیک ہے, آپ گالیاں کا کیا دیکھیں, مجھے ایک بات کرنے دیں. آپ کا پوائنٹ آگے سر, یہ ہر سیاسی جماعت کا مسئلہ ہے, اپنی ناکامیوں کا ملبہ آپ لوگ اداروں پہ ڈال دیتے ہیں. اب ہم نہیں کر رہے, میں تو کہہ رہا ہوں. لیکن آپ جواب دینا اپنی پرفارمنس کا. 11 ماہ میں آپ نے سر کیا کیا سر, کیا ریلیف دیا عوام کو؟ مہنگائی مارچ آپ کی جماعت نے کیا تھا, بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ یہ مہنگائی کا برا حال کر دیا عوام سے, تو آپ نے سر 11 ماہ میں دیا کیا ہے عوام کو؟ 70 سال کی ہائیسٹ مہنگائی 47% ہو گئی ہے. جی چلیں, آپ مجھے جواب دینے دیں. مہنگائی ہوئی ہے, مہنگائی بہتر ہوگی, عوام کے سامنے جانا ہے, نہیں ہوگی تو پھر ووٹ آؤٹ کر دے گی عوام. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں, نہیں رہنا سر, وہی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں سر, یہی ڈر ہے نا, یہ خدشہ ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا. سونیا صاحب یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہاں پہ آئین کے تحت سب کچھ ہوگا. صرف ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں, اور اس کے لیے یا پہلے ہوں یا بعد میں ہوں گے اکٹھے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, عملہ نہیں ہے, تو پھر کیسے ہوں گے؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہر صورت الیکشن ہوں گے. اچھا الیکشن ہوں گے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کے نمائندے اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ کہتا ہوں الیکشن کروائے بغیر چارہ نہیں ہے. تو صرف فرق کتنا ہے, 2 مہینے پہلے یا 2 مہینے بعد ہونے تو ضرور ہیں, ہوں گے. بات یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں
نہیں ٹائم پہ ہوں گے، عمران کی مرضی سے نہیں ہوں گے، وقت پہ ہوں گے. ایک بات کرنے دیں صرف، عمران دیکھیں صاحب آپ لوگ یہ آئین کی سب بات کریں. جی سر. میری بات سن لیں. دیکھیے احتشام صاحب، آپ سینئر اینالسٹ ہیں، آپ نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے. کیا آج یہ گوارا کرتا ہے کہ آرمی چیف کو جس طرح گالیاں بکی جا رہی ہیں، جس طرح حالات بنائے جا رہے ہیں، جس طرح مخالف سیاسی پارٹیوں کو دشمن کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو غدار کہا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر تماشا مچا ہوا ہے، یہ تو حل نہیں ہے. ہم نے دو کام بڑے مذمت رویہ ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بڑا کام جو ہم نے کیا ہے، عمران کی پوری کوششوں کے باوجود ملک کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا اور عالمی سطح پہ عالمی تنہائی سے نکالا ہے. اتنا وقت اس حکومت کے پاس نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے احتشام صاحب کی طرف بھی جانا ہے. سر یہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے نا ان 11 مہینوں کا، کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. سر یہ کریڈٹ ہے اس گورنمنٹ کا؟ دیکھیں یہ عامر صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ کریڈٹ ابھی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہو نہیں رہا، نئی شرائط آ رہی ہیں. 3 بڑی شرائط آپ کی مان گئی ہیں. 25% تک انٹرسٹ ریٹ لے کے چلے گئے، 172 بلین کے نئے ٹیکس لگا دیے گئے، بجلی آج پھر 1 روپیہ کچھ پیسے بڑھا دی گئی ہے. تو دیکھیں نا یہ ساری چیزیں تو بڑا واضح طور پہ اشارہ کر رہی ہیں کہ حکومت کے کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں ہے. حکومت کچھ کرنا بھی چاہتی نہیں کر سکتی. سیاسی بیان بازیاں، اوپر سے کیبنٹ اتنی بڑی بنا کے رکھ لی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، میں نہیں کہتا عامر صاحب، آپ دیکھیں لکھنے والے بولنے والے روزانہ کی بنیاد پہ جو ایڈیٹوریل لوگ لکھتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ کئی حوالوں سے یہ PDM کی ہٹ درمی ہے. PDM کو چاہیے تھا کہ یہ سیاسی طور پہ مقابلہ کرنے کے لیے سیدھا جائیں الیکشن میں. اب ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے. رانا ثناء اللہ کل کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جی کہتے تو ہیں لیکن حالات دیکھیں گے، 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا تو ملک کا بیڑا غرق ہوگا. ابھی دیکھیں نا انٹیریئر منسٹر اگر اس طرح کی بات کرے گا تو پھر اس کو کون ان کی بات پہ نظر رکھے گا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے الیکشن یہ اپنی مرضی کا کرائیں گے اور پورے ملک میں الیکشن ہوگا. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں آپ کو کنسیڈ کرنا پڑے گا نا. کہیں جون میں الیکشن کی طرف آئیں بجائے اکتوبر میں جائیں. اس کے لیے کوئی اولیو برانچ آفر کرنی پڑے گی، کوئی ڈھنگ طریقے سے معاملات کو آگے لے جانا پڑے گا. لیکن میں معذرت کے ساتھ عامر صاحب کہوں کہ آپ کا اس وقت ساری پارٹیاں وہ لوزر ہیں. الیکشن کسی بھی وقت ہوں گے آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی. ہاں یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ الیکشن میں عمران خان جیت کے آئے گا، 2-3 مہینے کے بعد اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے کیونکہ اس نے بھی ڈیلیور نہیں کرنا. اس کے پاس بھی جادو کی چھڑی کوئی نہیں ہوگی. کہاں سے لے کے آئے گا پیسہ، کہاں سے معاملات کو چلائے گا. تو ایسا نہیں ہے. اس کا تو ایک ہی تھا کہ کلیکٹیو وزڈم پریویل کرتی اور یہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ جاتی کہ بھئی آج کے بعد ہم نے بلیم گیم میں نہیں جانا. یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں، اس پہ ہم نے اقتصادیات پہ ہم نے اپنا سیاست نہیں کرنی، ہم نے عسکریت پسندی پہ سیاست نہیں کرنی، ہم نے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ہے، اس پہ سیاست نہیں کرنی. تو شاید آپ کی بات بن جاتی لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو میسج آتا ہے عامر صاحب یہی آتا ہے کہ سب کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں، وہ اپنی اپنی بات کو پرسو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا سولوشن لینا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ کہ آج معاملہ آپ دیکھتے ہیں تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، حل کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا. اور بالکل سب کچھ احتشام سے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اقتدار چاہیے، صرف کرسی چاہیے، اسی کی یہ ساری جنگ ہے. لیکن ٹھیک ہے، مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، IMF کے ساتھ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں ایک شرط ان کی جو ہے مسلسل اب تو بڑا اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان نے شور کروایا تھا کہ $6 بلین کا جو فنڈنگ ہے وہ آ جائے گی اپنے سینٹرل بینک میں. وہ $2 بلین UAE کا تھا، تقریباً 2 بلین چائنا کا اور 1.5 بلین UAE کا اور قطر کا بھی کچھ تھا. اب ان کا خیال تھا کہ جی بائی جون 30 ہمارے $10 بلین تک ہو جائیں گے اور اس میں حکومت کو اگر $1.1 بلین مل جاتے ہیں IMF کے. لیکن IMF کی یہ شرط نہیں ہو رہی. دوسرا IMF بار بار ان کو کہہ رہا ہے، جس پہ وہ چڑھتے بھی ہیں کہ جی آپ نے جو ہم سے پیسہ لینا ہے، پیسہ لے کے آپ چائنیز پاور کمپنی کو پیمنٹ کریں گے اور وہ آپ ہمیں بتاتے بھی نہیں ان کے ایگریمنٹ کیسے ہیں اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ ان کو دیا ہوا ہے. سونیا ابھی تو یہ بات واضح طور پہ پتہ چل گئی ہے. ابھی ڈونلڈ بلوم جو امریکن ایمبیسڈر پاکستان میں ہیں ان سے بھی بات کی گئی ہے. ہماری حکومت کے لوگوں نے باتیں کی ہیں، ڈار صاحب بھی ملے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. لیکن سونیا مجھے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید معاملہ اور لٹکے گا اور حکومت کو جو اپنے طور پہ انڈیجنس ریفارمز کرنی چاہیے تھی، اسٹرکچرل ریفارم، کہ ہمیں کس طریقے سے ہمیں پیسہ یہاں پہ ٹیکسز کی صورت پہ آنا چاہیے تھا، ہماری ایکسپورٹ کیسے بڑھنی چاہیے تھی، ریمیٹنس کیسے بڑھنی چاہیے تھی، وہ نہیں بڑھ پا رہی. نتیجہ تن آپ دیکھیں ابھی تک 5000 کنٹینر کہتے ہیں ابھی لیکن چھڑائے گئے جو پیسے نہیں ہیں اپنا کراچی پورٹ سے چھڑانے کے لیے ڈالر ٹرم میں. 2-3 بڑی ایئر لائن جو ہے نا وہ اب
ایک دو چلی گئی ہیں چھوڑ کے, اب جو رہ رہی ہیں وہ بھی شرائط کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ جی پیسے دیں. تو ڈالر نہیں ہے نا, اس پہ تو انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ بھی ڈالر نہیں ہے, خدا نہ خواستہ ملک صورتحال اس طرف لے جائے گا, ڈیفالٹ فرض کرنے کا نہیں بھی ہونے دیتے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ 60 سے زیادہ ملکوں کا ڈیفالٹ بھی ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن سونیا لوگ مدد کر دیتے ہیں نا. ابھی $4 بلین IMF نے دیا سری لنکا کو, $7 بلین کس نے دیا؟ ہندوستان نے. انہیں غلام بنا لیے, ساری ان کی باتیں مان رہے ہیں. ہم تو نہ اپنے طور پہ کچھ کرنے کے لیے, نہ اپنے دوستوں سے مدد لے پا رہے ہیں. نتیجہ تن یہ ہے کہ ہم نے جو ریفارم کرنی تھی, ابھی دیکھ لیں 6-7 سالوں سے ایک بھی پرائیویٹائز نہیں ہوا اسٹیٹ کارپوریشن, جو نقصان دے رہی ہے 1100 روپے کی سالانہ ہیمریجنگ ہو رہی ہے, نقصان ہو رہا ہے, اس کو بیچیں, جان چھڑائیں. نتیجہ یہ ہے کہ IMF جو ڈیل کرے اس کی سیاسی پہلو اپنی جگہ پہ ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل بات ہے کہ حکومت کو خود انیشیٹو لینا ہوگا کہ اپنی اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ہوم گرون کیا ریفارم لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے عامر حسن صاحب, یہ اب کچھ سبسڈیز تو دی جا رہی ہیں ظاہر رمضان کے حوالے سے, جو غریب افراد ہیں ان کے لیے پیٹرول سستا دیا جا رہا ہے, کچھ سستا آٹا بھی دیا جا رہا ہے. جن ایریاز میں سستا آٹا دیا جا رہا ہے وہاں پر بھی خواتین کا, لوگوں کا, بزرگوں کا ایک رش نظر آ رہا ہے. آج بھی کچھ ناخوشگوار واقعات رپورٹ بھی ہوئے. تو سر یہ کافی ہوگا عوام کے لیے, آپ کو لگتا ہے؟ بہتر سے بہتر تو کرنا ہی عوام کے لیے. دیکھیے یہ جو اشرافیہ کی ایک, میں اگر کہوں, میں احتشام صاحب کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر سیاستدان آپس میں باہم دست و گریباں رہیں گے اور صرف اپنی بات سناتے رہیں گے تو عوام اکتا جائیں گے. عوام کو آپ صرف تانا زنی سنا کے نہیں کام کر سکتے. یہ جو سبسڈیز ہیں یہ صرف غریب لوگوں کو ہونی چاہیے. تگڑے لوگوں سے ہر قسم کی سبسڈیز واپس لیں. یہ جو بڑے بڑے کلبز چل رہے ہیں, رعایتیں ہیں, اشرافیہ نے جو سہولتیں لی ہوئی ہیں, ان کے گھر فری ہیں, ان کے پیٹرول فری ہے, ان کی یہ ساری سہولتیں واپس ہوں. کیونکہ عام آدمی, غریب آدمی پس رہا ہے, اور کسی کو بھلے وہ پارلیمان والے ہوں, بھلے وہ جرنلز ہوں, بھلے وہ ججز ہوں, ان سب سے چھیننا چاہیے. کب لیں گے سہولتیں؟ کہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, سن رہے ہیں روزانہ, وزیر اعظم بھی آ کے یہ بات کرتے ہیں. محمد خان جو ایک ہی پاکستان کی تاریخ کا پرائم منسٹر گزرا جس نے گریڈ 22 کے افسر جرنیلوں سے لے کے جتنے بیوروکریسی میں بڑے 1000 cc کی گاڑیوں میں بٹھایا تھا. ٹھیک ہے, برداشت نہیں کیا گیا, لیکن انیشیٹو تو لیا اس نے. جن کا اچھا قدم تھا اسے کرنا چاہیے, اور پاکستان کا حل بھی یہی ہے میرے خیال سے کہ عیاشی سے ذرا واپس آنا چاہیے. اور جہاں تک اکانومی ہے, احتشام صاحب, میں پھر کہتا ہوں یہ حکومت کہے کہ یہ اکانومی سٹیبل کر دے گی, نہ اتنا وقت ہے, الیکشنز میں جانا ہے. کام یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے, بیٹھا جائے, مساق معیشت کی جائے, ملک کو الٹانے کے لیے کوششیں نہ کی جائیں. عمران خان اپنے دسمبر میں جب وہ وزیر اعظم تھے کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے, مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. جب وہ جانتے ہیں تو اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں, بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں. ایک چیز اس میں وہ کہتے ہیں انگریزی میں مس فارچونز کم ان بٹالین. ابھی آپ دیکھ لیں ہر طرف سے مشکلات ہیں. اگلے دن جرمن امبیسڈر کا سٹیٹمنٹ تھا, اس نے کہا جی آپ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جی BMW اور مرسیڈیز نہیں آنے دیں گے, کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں پھنس گئے ہیں بہت برے. ٹھیک ہے, حکومت کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جس کا حال تو نظر نہیں آ رہا. بہرحال بہت بہت شکریہ بیرسٹر عامر حسن صاحب, پیپلز پارٹی رہنما, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.